बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान की ख़वातीन व हज़रात, इस वक्त हम लोग इस्लामाबाद से आपसे मुखातिब हैं। मेरी दाईं तरफ सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर सलमान अकरम राजा साहब, मेरी बाईं तरफ लीडर ऑफ द अपोजिशन सेनेट में सेनेटर शिबली फराज साहब। ख़वातीन व हज़रात, इस वक्त हम एक बड़े अहम मौजू पे, कई मौजूआत हैं पर दो तीन बड़े अहम मौजूआत हैं, उन पे आपके साथ बातचीत करना चाह रहे हैं। सबसे पहली चीज़, अल कादिर ट्रस्ट, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा के ख़िलाफ़ ये केस बना, इससे बड़ा भोंडा केस आप सोच ही नहीं सकते हैं। इस पे डिटेल पे बैरिस्टर सलमान अकरम राजा साहब भी आपको कानूनी हवाले से ब्रीफ करेंगे। और बिल्कुल लेमैन टर्म्स में मैं बात करूं तो बरतानिया की NCA नेशनल क्राइम्स एजेंसी एक तरफ, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट एक तरफ, जो पैसा 190 मिलियन पाउंड जो है वो आपके बरतानिया की NCA ने सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में भेजा। सुप्रीम कोर्ट ने वो पैसा पाकिस्तान के ख़जाने में जमा कराया। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का और बुशरा बीबी का इससे कोई लेना देना ही नहीं, और फिर भी उनको वहाँ पे अल कादिर यूनिवर्सिटी, जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने सीरतुन नबी सिखाने के लिए आप हज़ूर नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत है, हयात है, उसको सिखाने के लिए उनकी ज़िंदगी के हवाले से जो टीचिंग्स हैं जिससे हम लोग सबक हासिल कर सकते हैं, उसके हवाले से एक पूरी यूनिवर्सिटी कायम की। और उस पर भी इस हुकूमत को बदकिस्मती के साथ तकलीफ़ हुई, ख़ुद तो कुछ कर नहीं सके, पर इस पे आके नमल यूनिवर्सिटी बनाई, आपके शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल्स, एक नहीं मुतअद्दिद हस्पताल बनाए, प्राइवेट ज़राए से बनाए, अल कादिर यूनिवर्सिटी बनाई। पर यहाँ पे हुकूमत ख़ुद कुछ नहीं कर सकती, तो जो शख्स कुछ करना चाहता है तो उनके रास्ते में रोड़े अटकाने, बिल्कुल भोंडा केस, और इसको हम लोग कंडेम करते हैं और इंशाअल्लाह ताला हर जगह पे ये चैलेंज होगा। नंबर एक। नंबर दो, अहम बात कि वो हमनवा होते हैं, कवाली में एक गा रहा होता है, पीछे वो ताड़ियाँ मार रहे होते हैं, तो जिस तरह ख्वाजा आसिफ हो गया, बाकी आपके फैसल वावडा हो गया, वो सारे जो हमनवा हैं वो कल शाम से शुरू हो गए थे और उन्होंने वो फैसला जो है वो सामने रख दिया था। ओ भाई, हमारा मतलब उनसे मैंने खुद भी ट्वीट की, बाकी साथियों ने भी की, कि आपके पास वो फैसले की तहरीर किधर से आई? क्या आप जज हैं? क्या आप ज्यूरी हैं? क्या आप एक्सिक्यूशनर हैं? आप क्या हैं? आपकी हैसियत क्या है? आप इस चीज़ में कहाँ से आन टपके हैं? फैसले के बाद कोई बात होती है, फैसले से पहले। इसका मतलब है कि जज ने जब भी फैसला कोई सुनाना होगा तो उस फैसले की तहरीर किसी और जगह से वो बन के इन काबीना के लोगों को और हुकूमत के लोगों को पहले से पहुंच गई है। तो वो सब्जेक्ट जो है, जो कोर्ट है, वो एक कैंगरू कोर्ट है, वो एक मुनसिफाना अदालत नहीं है। ये तो हो गई अल कादिर के हवाले से बात। दूसरी अहम बात पिछले दिनों प्रेस में भी आई थी और उसके ऊपर मैं हाईलाइट करना चाहता हूं कि ये इस वक्त हुकूमत, फॉर्म 47 की हुकूमत, इनकी नकम्मा तोप मैं उसको कहूँगा, वो आप देख लें। आधा साल गुजर गया, 6 महीने इस फिस्कल ईयर के गुजर गए हैं, अभी तक पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम का ख़वातीन व हज़रात 10% भी अमाउंट रिलीज़ नहीं हुआ, ये खर्च नहीं हुआ। 10%। 6 महीने और रह गए साल के, तो 90% किधर खर्च करेंगे? तरक्याती काम मुल्क में हो नहीं रहा। जो खुद इन्होंने प्रोजेक्ट्स के हवाले से रखा था, तो एहसन इकबाल क्या कर रहा है वहाँ पे वजारत में? बयानबाजी तो लंबी चौड़ी करता है, प्रोफेसर बना होता है, पर उसकी जो आपकी डिलीवरेंस है वो 0/0। ये आपकी काबीना का हाल है। कल रात को भी मैंने ट्वीट की, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, एक तरफ हम लोग कहते हैं कि जी हम लोग पाकिस्तान IMF के प्रोग्राम के नीचे है, तो IMF के प्रोग्राम के नीचे पाकिस्तान के हर शोबे के ऊपर टैक्स का भमार उन्होंने डाला हुआ है। पर नहीं, FBR के जो लोग हैं उनको 1010
ہونڈا سٹی گاڑیاں جو ہیں وہ عنایت کی جائیں گی. اور بھائی ہم لوگ کوئی برونائی کے لوگ ہیں, ہم لوگ کوئی امیر ترین ملک کے کوئی شہری ہیں. پاکستان IMF کے پروگرام کے اندر ہے اور آپ جو ہے یہ کر رہے ہیں. SIFC کا مجھے بتا دیں کیا کیا SIFC نے. PIA کی پرائیویٹائزیشن 85 ارب روپے کی بڈ پرائز آ کے کھودا پہاڑ نکالا چوہا, آپ کا 10 ارب بھی نہیں آ رہا. یہ حالات کب تک چلیں گے؟ مہنگائی کا حال دیکھ لیں. انڈسٹری آپ کی ڈیڈ, لارج سکیل مینوفیکچرنگ ڈیڈ. لارج سکیل مینوفیکچرنگ جب زیرو ہوتی ہے خواتین حضرات, اور میری یہ آخری بات ہوگی اور انٹرنیٹ کے بارے میں بات کروں گا, آپ کا جس وقت لارج سکیل مینوفیکچرنگ ڈیڈ ہوتی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ گاڑی کا انجن آپ کا سیزڈ ہے, گاڑی چل ہی نہیں سکتی ہے. انٹرنیٹ کے اوپر کیا دنیا کی شاک مچھلیوں کو صرف پاکستان کی کیبل انڈر سی کیبل نظر آتی ہے, جا کے اس کو ہی وہ انہوں نے چک مارنا ہے اور وہ انٹرنیٹ آپ کا خراب ہو جاتا ہے. دنیا کی اور کوئی کیبل نہیں, ہندوستان کی کیبل نہیں, سری لنکا کی کیبل نہیں. ٹارگیٹ ان شاک مچھلیوں نے پاکستان کی کیبل کو کرنا ہے اور کھانا ہے. خواتین حضرات ہم لوگ کون سی دنیا میں رہ رہے ہیں؟ اور یہ بات میں نے اسٹینڈنگ کمیٹی IT میں بھی بات کہی تھی. میں نے کہا تھا یہ سارے لوگ جو ہیں یہ انڈر اوتھ ہیں اور یہ بتائیں انہوں نے ہم سے غلط بیانی کی تھی. انٹرنیٹ کیبل کے اوپر قطکن لگی ہوئی ہے, سینسرشپ ہو رہی ہے, اور ابھی جو آپ کا فارم 47 کا وزیر اعظم ہے وہ کہتے ہیں جی ہم لوگ ای گورننس اور ای گورنمنٹ کریں گے اور پاکستان کو او بھائی انٹرنیٹ کا بیڑا غرق آپ نے کرنا ہے, خاک آپ نے کرنی ہے. مطلب ای گورننس اور ای بزنس, لوگ رول رہے ہیں, ملک سے باہر پیسہ چلا گیا ہے. 2 ملین لوگ, 20 لاکھ لوگ ملک سے باہر چلے گئے ہیں, اور اس کا آپ اندازہ لگا لیں. یہ آخری بات ہے میری, تقریباً 20 لاکھ روپے فی کس آپ ڈالیں جو لوگ یہاں پہ باہر چلے گئے ہیں, اس کو آپ کنورٹ کریں تو یہ بنتا ہے $14 ارب ملک سے 2 سالوں میں چلا گیا ہے مائیگریشن کے ذریعے, جو لوگ یہاں سے چلے گئے ہیں. اور یہاں پہ ہم لوگ IMF کے سامنے بھیک مانگ رہے ہیں $1.5 ارب کی. بہت شکریہ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ. جیسے کہ میرے ساتھی بات کر رہے تھے, ہم آج بالخصوص جو سیرت النبی یونیورسٹی کا کیس ہے, جس کو کہ ایک بہت ہی پہلے بھونڈے طریقے سے چلایا گیا, اس کے فیصلے میں مختلف تاخیر ہوئی, آج بھی ہوئی. کہا جاتا ہے کہ خان صاحب موجود نہیں تھے. خان صاحب تو بھئی آپ ہی کی کسٹڈی میں ہیں, آپ ہی کے اس میں ہیں, اس میں ہے آپ کی کورٹ میں, آپ کی جیل میں ہیں. تو پھر یہ کیسے ہوا؟ اور ماضی میں تو ہمیں کئی ایسی مثالیں ملی ہیں جس میں کہ چاہے وہ عدت کیس ہو, چاہے وہ توشخانہ ہو, جس میں کہ بغیر ان کی موجودگی کے سزا سنا دی گئی. تو ابھی کیا ایسا مختلف ہے؟ دیکھیں, میں آپ کو بتاؤں کہ جو سیرت النبی یونیورسٹی ہے, یہ خان صاحب کی جو ایک ان کی زندگی کا ایک رویہ رہا ہے کہ انہوں نے ہمیشہ پاکستان کے تشخص کو اجاگر کیا ہے. انہوں نے اسلام کے بارے میں اپنی ان کی جو ایک سوچ ہے, جو کہ پاکستان کی اکثریت اس سوچ کی ہم خیال ہے, وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنا تشخص برقرار رکھنا ہے. اور وہ خان صاحب واحد لیڈر ہیں پاکستان کے جو کہ کسی بھی انٹرنیشنل فورم پہ جاتے ہیں تو وہ انہیں اپنا لباس پہن کے جاتے ہیں. یہ ایک بہت بڑی چیز ہے جو کہ ہمارے جو رہے ہوئے ہیں, جو کہ ذہنی طور پہ غلام لیڈران رہے ہیں, یہ اس سوچ میں اور اس سوچ میں بہت فرق ہے. اسی چیز میں پھر اسلامی تشخص, اگر آپ اس کو خان صاحب کی جو نیو یارک میں تقریر تھی اس کے یونائٹڈ نیشن میں, اس کے تناظر میں دیکھیں تو خان صاحب نے ہمیشہ یہ ہم سے بھی بات کی ہے, پارٹی لیول پہ بھی اور عام طور پہ بھی کرتے رہے ہیں, کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سمجھنے کے لیے کوئی ایک ایسا پلیٹ فارم چاہیے, ہونا چاہیے جس میں کہ ایک یکسوئی میں ایک ایسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں ہم جو بھی لوگ ہیں اپنے پاکستان کے جو میجورٹی ہے, ہم اس پہ کس طرح سے عمل درآمد کر سکیں. یہ تھی خان صاحب کی سب سے بڑی غلطی, جس میں کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں ایک ایسا
ایک ایسی یونیورسٹی بنانے کا سوچا, اور یہ پہلی دفعہ نہیں تھی کہ خان صاحب نے فلاحی کام کیے ہوں. شوکت خانم اسپتال, نمل یونیورسٹی اور ان کے جتنی بھی خیراتی ان میں کنٹریبیوشنز ہیں وہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے, لیکن اس کا ایک کیس بنا دینا, کرپشن کا کیس بنا دینا, میرا خیال ہے کہ یہ اس جہان میں بھی جواب دیں گے اور اس جہان میں بھی جواب دیں گے. کیونکہ جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں ایک یونیورسٹی بنانا چاہتے ہیں جس میں کہ ینگ لوگ آئیں, پاکستانی آئیں, ان کو ایک وہ ملے, ایک گائیڈنس ملے, رہنمائی ملے کہ وہ اپنی زندگی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق ڈھال سکیں. تو اس ملک میں جو چل رہا ہے رواج کہ انہوں نے جو ہمارے حکمران رہے ہیں ماضی میں یا جو ابھی ہیں وہی ہیں, ماضی والے ابھی بھی ہیں, انہوں نے اگر کوئی اپنی ذاتی حیثیت میں کوئی ایک ایسا فلاحی کام کیا ہو, جس طرح کے شوکت خانم اسپتال ہو, جس طرح کی یونیورسٹی ہو, نمل یونیورسٹی ہو, جس طرح کی یہ سیرت النبی یونیورسٹی ہو گئی, اتنے بڑے بڑے کام یہ کسی سیاسی لیڈر نے اپنی ذاتی پاپولیرٹی کو, اور خان صاحب کو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ بڑی ینگ ایج سے 18 سال کی عمر سے ہی عزت دی ہے, اور اس عزت کا انہوں نے پاکستان کے عوام کے لیے اس کو وقف کیا. تو یہ ماحول یہ بنایا جا رہا ہے کہ آئندہ کوئی بھی فلاحی کام نہیں کرے گا, یہ سزا دی جا رہی ہے. یہ ایکچولی اس ایکٹ کو سزا دی جا رہی ہے جس میں کہ اگر آپ کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو آپ اس ملک میں وہ اچھا کام نہیں کر سکتے ہیں. بنیادی طور پہ میسج یہ دیا جا رہا ہے, میسج یہ دیا جا رہا ہے کہ آپ اگر فلاحی کام کریں گے, جس کی وجہ سے شوکت خانم اسپتال میں بھی جو فنڈنگ, جو کہ عام عوام, چونکہ پاکستان اور پاکستان سے باہر کے لوگ پاکستانی وہ اپنی فنڈنگ کرتے تھے اس اسپتال کو چلانے میں, کیونکہ پاکستان میں اس کے علاوہ اور کوئی کینسر کا اسپتال نہیں ہے جو کہ مفت علاج کرتا ہو. اس چیز کو بھی انہوں نے پریشرائز کر کے اس کی فنڈنگ کو بھی نقصان پہنچایا ہے. نقصان کس کو پہنچایا ہے؟ خان صاحب کو تو الحمدللہ وہ تو صحت مند ہیں, ان لوگوں کو نقصان پہنچایا ہے جو کہ اس ملک میں فری کینسر جیسا موذی مرض, اتنا مہنگا علاج, اس کے لیے ایک شخص نے اسپتال بنایا اور وہ فنڈنگ عوامی فنڈنگ پہ ہی چل رہا ہے. تو اس قسم کے حربے استعمال کر کے, چونکہ ایک شخص ہے جس کو کہ آپ سزا دینا چاہتے ہیں, تو آپ یہ بھی نہیں دیکھ رہے کہ بھئی وہ مقصد کیا تھا. سیرت النبی یونیورسٹی, ہم مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جان دیتے ہیں, ان کی زندگی کے بارے میں یونیورسٹی بنانا جو کہ ان کی زندگی کے بارے میں کئی پہلو روشناس کرائے گی نوجوان نسل کو, اس میں جناب بشرا بی بی کو اور آپ نے خان صاحب کو جو ہے تو آپ اس کو سزا دے رہے ہیں. یعنی کسی دنیا میں یہ ہوتا ہے, یعنی جو سب سے جو بھونڈے کیس تھے, اور یہ سارے کیسز تو سارے سیاسی ہیں وہ سب کو پتہ ہے, لیکن یہ دو کیسز اسپیشلی جس میں عدت کا کیس ہے اور یہ جو سیرت النبی یونیورسٹی کا کیس ہے, یہ تو ایک پاکستان کے عوام کے منہ پر تماچا ہے.